अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 1 के लेसन नंबर 13 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो इंशाल्लाह इसमें आज हम सूरह अन्नास, जो कि सूरह 114 नंबर सूरह है और कुरान हकीम की आखिरी सूरह है, और बहुत ज़्यादा हम जो इसको पढ़ते हैं नमाज़ों में। इंशाल्लाह उस पे जो है वो उसको उसके ग्रामेटिकली और बाकी उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ग्रामर में हम कंटिन्यू करेंगे फेल मुजारे से, जो कि ऑलरेडी हम कर रहे हैं, उसी को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं पढ़ लेता हूँ सूरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। को मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद की, उस वसवा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, और जिन्नों में उससे हो या इंसानों में से। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दूसरी पढ़ लें मिलके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह फातिहा जो है ये कुरान पाक की पहली सूरह है। इससे कुरान पाक का आगाज़ होता है और जो इख्तिताम में मौज़ूदतैन पे होता है। इसकी एक ममासलियत है जो कि तफसीर कुरान में इन्होंने दी है कि आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम मालिक यौमिद्दीन की हम्दो सना करके बंदा अर्ज़ करता है कि आप ही की मैं बंदगी करता हूँ और आप ही से मैं मदद चाहता हूँ, और सबसे बड़ी मदद जो मुझे दरकार है वो ये है कि मुझे सीधा रास्ता बताइए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से सीधा रास्ता दिखाने के लिए पूरा पूरा कुरान पाक दिया जाता है, और इसके उसको ख़त्म इस बात पे किया जाता है कि बंदा अल्लाह ताला से जो रब्बुल फल्क है, रब्बुल नास है, मलिकुन नास है, इलाही नास, अर्ज़ करता है कि मैं हर मखलूक के हर फितने और शर से महफूज रहने के लिए आप ही की पनाह 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 लेता हूँ, पनाह मांगता हूँ, क्योंकि बराह रास्त पैरवी में वही सबसे ज़्यादा माने हैं। अभी जो अगर हम देखें तो शैतान ने तो इलानिया कहा था ना अल्लाह ताला से कि मैं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से इनको बहकाऊंगा और मैं तेरी सीधी राह में बैठूंगा। तो वो अपना काम कर रहा है। तो फिर उसकी जो हम पनाह भी लेते हैं, अपने रब की पनाह लेते हैं। और शुरू में भी हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तशरीह भी जो शुरू में की थी, उसमें रब की भी तशरीह थी और औज़ की भी तशरीह थी कि औज़ का क्या मतलब है, जब हम पनाह लेते हैं उससे क्या मानी है। तो हम जो अल्लाह की पनाह में आते हैं शैतान मर्दूद से। तारफ़ और फजीलत लेते हैं इस सूरह नास की। सूरह फल्क और सूरह नास को मौइज़तैन कहते हैं। और सूरह फल्क, सूरह नास और सूरह अगर उसमें इखलास जमा करने तो इसके मौज़ूआत कहते हैं। तो मौइज़तैन में नहीं, दो सूरतें पनाह मांगने वाली। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और सूरह मौइज़तैन को एक दफ़ा, और मगरब और फजर की नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इसको अपना लिया होगा। नहीं अपनाए तो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि हमें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के लिए कहा गया, और ये वो सुन्नत जिसकी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलकीन की है, तो ये उसको हमें अपनाना चाहिए। और नमाज के बाद एक दफ़ा जो है वो तीनों सूरतें, और मगरब और इशा के बाद, मगरब और फजर के बाद लाजमी 3 सूरतें पढ़नी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो मौज़ात यानी सूरह फल्क, सूरह नास और सूरह इखलास अपने हाथों पे फूंकते और अपने जिस्म पे फेर लेते। तो ये है कि ये जो है ना वो सोने से पहले भी ये हम अमल कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल की इत्तबा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल कर सकते हैं। हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं पनाह हासिल करने के लिए सूरह हूद और सूरह यूसुफ पढ़ा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल औज़ु बिल फल्क से बेहतर खुदा के नज़दीक इस मामले में कोई चीज़ नहीं है। यानी कि जो हम पनाह चाहते हैं तो ये सूरतें हैं, सूरह फल्क और फिर सूरह नास भी इसमें शामिल कर लें, तो ये इससे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने के लिए कही है। दम करना हो, पनाह मांगने हो, तो ये सूरतें इस्तेमाल करनी चाहिए। आज इंशाल्लाह हम सूरह नास पढ़ेंगे
اور گرامر سورہ مضارع پڑھیں گے تو آلریڈی ہم جو ہے وہ مختلف افعال کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، نکات تعلیم اور شوق، اور 12 نئے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن پاک میں 4773 بار آئے. اس طریقے سے اینڈ تک جو ہے وہ ہم 32,111 الفاظ مکمل کر چکے ہوں گے اس لیسن کے کمپلیشن کے ساتھ ساتھ. تو ہم آج چلتے ہیں سورہ کی طرف. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. قل کہہ دیجئے، یہ سب سے پہلے جو مخاطب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. جہاں بھی قل آتا ہے تو پہلے مخاطب جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے مخاطب جو ہیں وہ ہر مومن کا مخاطب ہوتا ہے کہ یہ پیغام جو اس کو پہنچا دیں ہم ان تک جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا. تو اس کی تفسیر اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اس کو جیسے میں نے کہا پڑھا کے بتایا کہ پہلے ہی لیسن میں یا دوسرے لیسن میں ہم نے اس کی جو ہے تفسیر، اس کی شرح جو کی تھی، تو اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تفہیم القرآن کے ریفرنس سے کہ پناہ مانگنے میں لازم 3 اجزاء شامل ہوتے ہیں، 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر 1 خود پناہ مانگنا، نمبر 2 پناہ مانگنے والا، نمبر 3 جو ہے جس سے پناہ مانگی جائے. یعنی پناہ مانگنا، پناہ مانگنے والا اور جس کی پناہ مانگی جائے. پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی پناہ میں جانا، یا اس کی آڑ لینا، یا اسے نپٹ جانا، یا اس کے سائے میں چلے جانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی بچوں کو اگر آپ دیکھیں ان کو مشکل پیش آتی ہے تو بھاگ کے اپنی ماں کے پاس آ جاتے ہیں، اس کی گود میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو پتا کہ یہ گود جو ہے نا ہمیں پروٹیکشن دے سکتی ہے. تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ہمیں فوراً اپنے رب تعالیٰ، رب کریم کی رجوع کرنا چاہیے، جو رب الناس بھی ہے، مالک الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے. وہ ہمیں پروٹیکشن دے گا. وہ خود کہتا ہے کہ جو دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مومن کا کام ہر خطرے اور شر میں خدا کی پناہ مانگنا ہے، نہ کسی اور کی پناہ. نہ اس کا یہ کام ہے کہ خدا سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرے. یعنی اپنے آپ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے یہ جو مثلا جو اپنے آپ پہ بھروسہ، یہ بھی اللہ کی دی صلاحیتیں ہیں. تو لیکن یہ کہ ڈائریکٹلی اپنے رب سے پناہ مانگے اور رب ضرور اس کو پناہ دیتا ہے. مثلا یہ کہ انسان فوکس ہو کے پتہ ہو کہ اب کوئی اور سہارا نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں جب یہ مشکل پیش آتی تھی ان لوگوں کو جو کافر بھی تھے، ان کو جب سمندر میں پیش آتے ایک اللہ کو پکارتے تھے، وہ اللہ کی پناہ میں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس میں سے نجات دے، اس تکلیف سے نجات دیتا تھا. تو یہ کہ ہم جو ہے وہ اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور مشکل حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھیں. قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول فرمایا کرتے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، خدایا میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ ان سے برے اخلاق سے، بری خواہشات سے اللہ کی پناہ میں، اور ہمیں بھی ہمیشہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. آگے لفظ ہے برب، یعنی با کی رب، بربی رب کی، الناس ناس لوگوں کہتے ہیں، رب الناس یعنی تمام انسانوں کا پروردگار. اس کو دیکھتے ہیں، اس میں اسباق کیا ہے. پہلی آیت میں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیے پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. یعنی اس میں سب سے پہلے یہ نا جب انسان پناہ میں آتا ہے، جیسے میں نے مثال بچے کی دی تھی، تو انسان خوف یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پھر پناہ کی طرف لپکتا ہے. تو پہلے اپنے آپ کو فتنوں کے حملوں میں، رات و دن کے آفات میں، باشر پسند لوگ انسانوں میں، حادثوں میں، وائروں میں غیر محفوظ محسوس کیجئے. انسان جب محسوس ہوتا ہے، پھر اگر محسوس ہی نہ کرے، ان کے ساتھ ہی مل جائے تو پھر تو وہ تو پناہ نہیں مانگیں گے نا. تو یہ پھر اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی اس سے درخواست کرے، اس کو حفاظت کی درخواست کرے. اب دیکھتے ہیں رب جو ہے نا، رب کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلے خاصی تفصیل میں الحمدللہ رب العالمین میں بھی اس کی بڑی ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کی ہے. اس میں آج تھوڑا سا اس کو جو بریفلی ریوائز کر لیتے ہیں کہ لوگوں کا رب، یعنی کہ 700 کروڑ لوگوں کا رب، آدم سے لے کے آج تک کے لوگوں کا رب، اور جو قیامت تک لوگ ہیں گے سب کا رب. جو آج موجود ہیں ان کا بھی رب ہے، جو چلے گئے ان کا بھی رب ہے، جو آنے والے ہیں ان کا بھی رب ہے. تو ہر ایک کا خیال کرتا ہے، اور ان کے لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج زمین کی گردش کا انتظام، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا ہے. یہ ہمارا رب ہی تو کر لے سب کچھ. یہ دنیا کائنات جو چل رہی ہے اور ہمیں فیسلٹیز مل رہی ہیں، چیزیں مل رہی ہیں، یہ ہمارے رب کی رحمت کی وجہ سے تو ہے. سب کا خیال رکھنے والا. اور صرف یہ نہیں، ہر ایک کے جسم کے ذرے کو پر، یعنی کہ سیل جو ہیں ان کی پرورش جو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان اور نباتات اور جو ہے وہ حیوانات اور سارے جو وہ فلرش ہو رہے ہیں، رہ رہے ہیں. صرف ان کا رب نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے پلانٹس جو ہیں ان کا رب ہے. وہ بھی اسی کے حکم کے تحت، اسی کی ترتیب، اس کے تحت سارا کچھ کام کریں. سورج لے لیں، چاند لے لیں،
اور دوسرے ستارے لینے، سب اللہ کے حکم کے تحت ہی کام کر رہے ہیں۔ صفت رب کے معنی کیا ہے؟ مربی، نگہبان، حامی، ہدایت دینے والا۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجیے گا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، کل اعوذ برب الناس کل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت مبارکہ ہے مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ مالک جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں، جیسے جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تمام انسانوں کے بادشاہ ہیں، اور ملک جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ ملک کی جمع ملائکہ ہے، اور مالک اس چیز کا مالک ہونا، دونوں میں میم لام کافی ہے، لیکن یہ کہ ان کے اعراب کے وجہ سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اگر لام کا زیر جو زبر چلا جائے تو بادشاہ سے فرشتہ بن جاتا ہے، اور آگے جو ہے اس کا جو ہے وہ میم کے ساتھ الف لگا دیجیے، میم کو لمبا کر دیے مالک کی، تو وہ مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اعراب بھی امپارٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو انسان آدمی کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں انسان کا لفظ بھی آیا ہے، اور ناس کا لفظ بھی آیا ہے۔ ناس میں انسان کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں۔ مالک الناس لوگوں کے رب کی۔ الہ جو ہے وہ معبود کو کہتے ہیں، جس کی عبادت کی جائے، جو سننے والا ہو، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو، حاجت کو پوری کرنے والا ہو۔ اس کی جو جمع وہ الہ عالیہ ہے، عالیہ جو ہے وہ اس کی جمع 145 بار قرآن پاک میں ہے۔ الہ الناس لوگوں کے معبود کی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اچھا، جو ہم دیکھتے ہیں بادشاہ جو ہم کس کہتے ہیں، اگر آج کے پرسپیکٹو میں بھی لیں تو سچا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کنٹرول رکھتا ہے، یعنی وہ پورا اس کا اقتدار ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں صدر وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ ہوتا ہے اس کو ٹوٹل جو ہے نا وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، تو ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے۔ تو سچا بادشاہ وہی ہے جس کو جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو اور جس کی بات لوگ مانتے ہو۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، اے اللہ مجھے تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق عطا فرما، یعنی اپنے قانون کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے نا اپنے قانون پہ عمل درآمد کراتا ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو جو قانون ہوتے ہیں نا ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اگر عمل نہ کرے تو اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ نے قانون دیا ہے نا، تو مالک الناس ہے، وہ بادشاہ ہے، ہم اس کو کب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر ہمیں اس کے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، مثلا اگر میں شہر کے کسی چوراہے میں کھڑا ہو کے اعلان کر دوں میں شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ پاگل کہیں گے، کیونکہ قانون تو جو ہے وہ کسی اور کا چل رہا ہے، کلیم تم کر رہے ہو۔ بادشاہ وہی ہے جس کا قانون چلے۔ جس کو اگر ہم اپوزٹ کر کے دیکھیں، اگر ہم اللہ کے قانون کو نہیں چل رہے، اس کا مطلب کہ اللہ کو بادشاہ نہیں مان رہے، کیونکہ بادشاہ تو وہ ہے جس کا قانون چلے۔ اگر ہم ایکسیپٹ کرنے کہ اللہ ہمارا بادشاہ ہے، مالک ہے، تو پھر کیا ہمیں اس کے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ تو قانون کے مطابق چلنے کا پہلا سٹیپ یہ ہم دیکھیں قانون ہے کیا، کیونکہ آج تو جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو جو ہے وہ قرآن کی یا دین کی بات کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اور کھل کو کوئی بول نہیں سکتا۔ تو یہ کہ اس میں ہماری اپنی ایفرٹ ہے کہ ہم کتنی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب حالات کو جاننے والے ہیں، لیکن ہماری انٹینشن اور ایفرٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اور وہ نوٹ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کوشش کی، اور یہی جو کوشش کا ہے جو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں۔ مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں، یعنی جہاں تک میں کر سکتا ہوں یا ایک گروپ کی شکل میں حکمت کے ساتھ، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے قانون کی اطاعت کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو بلائیں، زبردستی نہیں، حکمت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مکہ میں بھی، جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو اس وقت میلے وغیرہ لگتے تھے یا جو وفود آتے تھے ان کو مل کے بھی دعوت دی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے بھی دعوت دی۔ طائف کا سفر ہمارے سامنے ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو بہت ہی ویلکم کیا جائے، کامیابی ہو، لیکن وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو بھی دعوت دی، پھر مدینہ تشریف بھی لے گئے، وہاں جو منافقین تھے ان کو بھی فیس کیا، اور انہوں نے بھی کچھ نے قبول کیا، کچھ نے دعوت کی کے لیے وہ مانے ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کیا۔ تو یہ سارے جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم جس مقام پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، جس طریقے سے ہے، ہمیں اس دعوت کو دینا ہے۔ یہ اللہ کے قانون کی دعوت، اللہ کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، یہ ہمیں لوگوں کو دینی ہے۔ تو یہ کہ جس کی قرآن پاک میں ہمیں اور تفسیر میں اور بھی تفسیر ملتی ہیں، الہ الناس
لوگوں کی معبود کی. تو لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہم نے اذان میں کی، اس کو ان کے یہ الفاظ پڑھے تھے، اذان کی ہم نے پروگرام کیا تھا، تو اس میں بڑی تفصیل الہ کی بھی موجود ہے کہ جب ہم الہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کی تھوڑی سمری یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لا الہ حقیقی الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو عبادت کا استحقاق رکھتا ہو، جو حقیقت میں معبود ہو، لوگ اسی کی عبادت کر رہے ہوں، کریں یا نہ کریں، وہ معبود ہے. عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، کیونکہ وہی ایک الہ ہے. باقی جس کسی نے بھی اپنے لیے عبادت کا حق غصب کر رکھا ہے وہ در حقیقت الہ نہیں بلکہ وہ طاغوت ہے. اس کا انجام وہی ہوگا یہ شیطان کا انجام ہوگا. الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. کیونکہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. تو الہ کے جو بھی معنی ہوں گے اس میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں اسلام میں داخل ہو کے کہ کوئی الہ نہیں، صرف اللہ ایک الہ ہے. یہ جو صفات ہمارے سامنے اس میں آ رہی ہیں یہ وہ صفات ہیں جس میں شر سے بچانے کا عنصر شامل ہے. یعنی جو شر ہے وہ دلوں تک خفیہ انداز میں پہنچ جاتا ہے، اور انسان کے پاس میں یہ بات نہیں ہوتی وہ خفیہ شر کا دفاع کر سکے. لیکن اللہ سب چیزوں کو پرورش کرنے والا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا حاکم ہے، سب چیزوں کا. جو شر ہے یا جو بھی اچھائی ہے، جو بھی یہ تمام چیزیں جو ہے نقصان دہ ہیں یا فائدہ دینے والے، سب کا مالک، پرورش کرنے والا، حاکم جو اللہ کی ذات ہے. یہاں ان صفات کی نسبت الناس کی طرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ احساس کریں کہ اللہ کا مقام پناہ اور مقام حفاظت ان سے قریب ہے. وہ مالک ہے نا، وہ خالق ہے، وہ رب ہے. تو انسان یہ فیل کرے کہ ہاں یہی جو ہے یہاں سے مجھے پناہ مل سکتی ہے، یہاں سے مجھے حفاظت مل سکتی ہے. رب کہ ہمارے سامنے رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، جو ہستی حقیقی معنوں میں لوگوں کی رب ہوگی وہ حقیقی بادشاہ اور فرمانروا بھی ہوگی، اور سب اس کے زیر حکومت ہوں گے. اقتدار اعلیٰ اسی کا ہوگا جس کی شان ہوگی ظاہر ہے وہی اور صرف وہی معبود برحق ہوگا. جس کو رب مان لیا، جس کو مالک مان لیا، وہی الہ ہے جس کی عبادت اور پرستش کی جائے اور اپنی حاجتوں کے لیے اس سے دعا کی جائے. یہ بہت خوبصورت سمری ہے رب الناس، مالک الناس، الہ الناس کی. میں اس کو دوبارہ ذرا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وہ ہستی جو حقیقی معنی میں لوگوں کی رب ہوگی وہی حقیقت بادشاہ فرمانروا بھی ہوگی، اور سب اس کے زیر حکومت ہوں گے. اقتدار اعلیٰ اسی کا ہوگا، یہ اس کی شان، جس کی یہ شان ہوگی ظاہر ہے وہی اور صرف وہی معبود برحق ہوگا. معبود برحق ہوگا تو جس کی عبادت و پرستش کی جائے گی اور اپنی حاجتوں کے لیے اس سے دعا کی جائے گی. ویسا رپیٹ کیجیے گا جی. مالک الناس، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی، مالک الناس، الہ الناس، مالک الناس، الہ الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت مبارکہ ہے من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. اب ہمارے سامنے وہ کیفیت آ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو شیطان ہے وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اور کس چیز کی ہم اپنے رب سے پناہ طلب کر رہے ہیں. اپنے رب سے، اپنے رب الناس سے، ملک الناس سے، الہ الناس سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں. کسے؟ من شر سے. من شر سے من، جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. من سے، من شر سے. شر کیا ہے؟ کوئی برائی، کوئی تکلیف، جس کو شر کہیں گے. یا کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جانے والی ہو، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو، جیسے بعض گناہ یعنی بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن جو برائی کی طرف جانے تو وہ بھی شر ہے، اس سے بھی ہم پناہ مانگنے والے ہیں. وسوسہ. وسوسہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے دل میں برا اور غلط خیال ڈالنا، نیکی کی طرف ہٹا کر بدی کی طرف ابھارنا، یہ وسوسہ ہے. وسوسے کا معنی ہے پیدر پہ ایسے طریقے اور طریقوں سے کسی دل میں کوئی بری بات ڈالنا جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہے وہی محسوس نہ کر سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں بری بات ڈال رہا ہے. اور وسوسے کے لفظ میں تکرار کا مفہوم شامل ہے، یعنی کہ بار بار ریپیٹڈلی. اگر ایک بار انسان جو ہے اس پہ بیٹھتا نہیں ہے تو دوبارہ پھر. اور اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بیٹھتا،
اسے بہکانے کے لیے پے در پے کوشش کرنی ہوتی ہے. اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ، ایسی کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے. یعنی وسوسہ یہ ہے کہ بار بار ریپیٹڈلی آنا. اس بہترین اگزامپل ہمیں ملتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی. اس میں سورہ اعراف میں یہ آیت مبارکہ ہے ووسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا تھا، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اگلی آیت بھی اس کے ساتھ پڑھوں گا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا جو ہے وہ ناصحین، تمہارے اچھائی بھلائی چاہنے والا ہوں. یعنی کہ شیطان قسم کھا رہا ہے حضرت آدم کے سامنے. اور وہ وسوسہ وہ بار بار آیا. اور مقصد کیا تھا کہ ان کی شرمگاہیں جو چھپائی گئی تھیں ان کو کروانا کیا چاہتا تھا؟ اللہ کی نافرمانی. کہ جہاں اللہ کی نافرمانی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ختم ہو جاتی ہے. اور ان کو کہا اس نے کیا کہ جب تمہیں جو ہے اس سے درخت سے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اس کو نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس سے بچنا تم تو. لیکن یہ کہ پھر بھی انسان اس کے بہکاؤ میں آ گیا. لیکن فرق یہ ہے نا کہ انہیں پھر فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو نے فوراً استغفار کیا اللہ کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، تو نے معاف نہ کیا تو ہم جو ہے وہ گھاٹے والے میں. لیکن شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ پوچھا تو نے تو کیوں کی؟ تو نے کہا نا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اسے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے. تو اللہ کہا تو نے تکبر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر ان اللہ لا یحب المتکبرین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والا پسند نہیں کرتا. اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. باقی جس کو دیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے. من شر الوسواس الخناس، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانا. خناس پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا. اب یہ شیطان دونوں میں سے ایک کیفیت میں رہتا ہے. یا وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، یا پھر وہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ خناس ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو خناس ہو جاتا ہے جب انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. لیکن جب پھر انسان غافل ہوتا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالنے شروع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس شیطان کے شر سے بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھے. خناس کے معنی ظاہر ہونے کے اور چھپنے اور آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں. وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا ہے تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پے در پے وسوسے اندازی کے لیے پلٹ آتا ہے. کہ انسان جب کانشیس ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ، جب تک وہ انسان کو اپنے راستے پہ برائی پہ نہ لے آئے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اس میں فی ظلال القرآن میں انہوں نے خناس کے جو مفہوم بتایا ہے کہ اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پر چھپ کر بیٹھتا ہے اور جو ہی کوئی موقع ملتا ہے خفیہ انداز میں گھس کر وسوسہ اندازی کرتا ہے. یعنی کہ وہ اپرچونٹی کے لیے جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ جیسے موقع کوئی آئے تو پھر جو ہے وہ وسوسہ ڈالے. لیکن یہ لفظ دوسری طرح یہ بھی تاثیر بھی دیتا ہے کہ نہایت بودے کردار کا مالک ہے. اگر دیکھے کہ انسان چکنا ہے اور بیدار ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. مقصد ہی نہیں ہے اس کا، مقصد یہ ہے کہ جب غافل ہوگا تو پھر اس کی طرف آئے گا. یہ بڑی اہم سلائیڈ ہے. جب وسوسہ آتا ہے نا تو انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اس نے نیت جو ہے نا اپنی بنا لی کہ یہ وسوسے کے اوپر، اور پھر وہ عمل کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ وسوسہ جو ہے وہ بار بار آ کے پھر نیت کیوں بنتی ہے، پھر نیت جو ہے وہ عمل کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر یہ ریپیٹڈ ہوتا رہتا ہے. جب یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو پھر یہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت جب پھر انجام کی طرف لے. عادت ایسے نہیں بنتی. عادت کس چیز کو ریپیٹ جب کرتے ہیں تو پھر عادت بنتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق تو نیکی کی عادتوں کو اپنانے کی، برائی کی عادتوں سے بچنے کی. اور پھر یہ جو عادت ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. پھر انسان اس بری عادت کو لے کے دوسروں میں پھیلتا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے جس میں کیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں کہا ہے کہ جو ہے جنوں اور انسوں کی جو ہے ان کی حفاظت مانگی انسان نے. تو پھر وہ جو انسان ایجنٹ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، میں نے جنت والناس ہو جاتا ہے، وہ ناس میں شامل ہو جاتا ہے پھر جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں.
من شر الوسواس الخناس، شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے، اس سے شیطان خناس ہو جاتے. کیا ہے نا کہ غافل نہ ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہے تاکہ شیطان کے وسوسے سے آپ بچ سکیں. تدبر القرآن میں شیطان کی اس ٹیکنیک کو تھوڑا سا اور ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کی ٹیکنیک کی وضاحت ہے کہ اس کا سارا اعتماد وسوسہ اندازی، پروپیگنڈے اور دل فریب نعروں پر ہے، باتوں پر ہے. اور آج کل تو یہ بہت عام ہے نا، یہ تو آپ کی جو جتنا سوشل میڈیا ہے وہ تو بھرا ہوا ہے اس سے. آپ جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، وہ جو دکھانے والا تھا وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اور آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بار بار دکھا کے آپ کا ذہن بنا رہا ہوتا ہے. اور پھر ذہن سازی کے بعد جو پھر آپ کو جہاں مرضی لے کے جانا چاہے لے جایا جاتا ہے. یہ اس کی ٹیکنیک ہے کہ اس کا سارا اعتماد وسطی اندازی، پروپیگنڈے اور دل فریب نعروں سے ہے. انہی چیزوں پہ وہ لوگ جو اس کے دام میں پھنساتا ہے، جب وہ پھنسا لیتا ہے تو اپنے آپ کو بری قرار دے کر ان بیوقوفوں کی بد انجامی کا تماشا دیکھتا ہے کہ اس کے دام میں پھنس کر وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتے ہیں. پھر یہ آگے آیت آ رہی ہے تو کیا کہتا ہے اس میں، انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی تو اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. من شر، من شر، شر سے، شر سے، من شر الوسواس، من شر الوسواس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، خناسی، خناسی، پیچھے ہٹ جانے والے کے. پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت مبارک ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. الذی، جو، یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں اس کو. یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس، وسوسہ ڈالنے والا. یوسوسو جو ایکشن ہے اس کا، یہ نون ہے، ورب ہے. یوسوسو، الذی یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے سینوں میں. سینوں کے اندر دل ہوتا ہے نا، تو سینوں کے اندر ڈالتا ہے، یعنی کہ دل کے اندر ڈالتا ہے. الناس، لوگوں کے. یہ قرآن پاک میں 300 بار آیا ہے. تو اس میں ہے کہ یہ میں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا، سورہ حشر کی آیت ہے. جب وہ اس کا ڈال لیتا ہے اور انسان برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب انسان سے کہتا ہے کفر کر. جب کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو اس سے بری ہوں، میں تو عالم کے رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو عالم کے خداوند اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی وہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے تو دعوت دی، تم آ گیا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہے شیطان. یہ شیطان لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کو لے کے آتا ہے، برائی پہ اکساتا ہے، برائی کرواتا ہے اور بعد میں ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی، جیسے بات ہو چکی. اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس ہو جاتا ہے. ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے، اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو داغ ختم ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو ایسا ایسا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم جو ہے وہ دنیا میں رہ رہے ہیں اور کئی ایسی چیزیں کر جاتی ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. تو ہمیشہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ کرے ہمارا دل جو ہمیشہ توانا رہے اور ہم شیطان سے بچ سکے. وسوسہ اندازے ایسے نہیں ہوتی جیسے جس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اس پر بدگمانی کی جا سکے. ان کا ارادہ اور اسکیم نہایت گہری ہوتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو نکلوایا تھا تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا تھا کہ تمہیں جو ہے نا ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے یا تم فرشتے نہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں جو ہے تمہارے کپڑے اتروانا چاہتا ہوں، تمہیں جو وہ جیسے قرآن پہ آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے. یہ نہیں کہا اس نے کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما ناصحین، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. اسے قسم کھا کے کہا. تو اس وقت ایسے ڈالتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ظاہری پہلو خوشنمائی کا ہوتا ہے. اگر فوری لذت اور ظاہری آب اس میں نہ ہو تو ادھر کا کوئی رخ نہ کرے تو اٹریکشن تو اس میں ہوتی ہے اس وجہ سے. اور قرآن کو کیا گیا شفاء لما فی الصدور. تو یہ دلوں میں جو ہے نا، سینوں میں جو دل ہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کا ہے. اگر قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں. ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ. الذی، الذی، جو جو یوسوس، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، فی صدور الناس، دلوں میں لوگوں کے. دلوں میں لوگوں کے. الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. جزاک اللہ خیر. من الجنتی، من سے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے کہا تھا کہ من کا مطلب سے. جنتی، جنوں میں سے، یعنی اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے. یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے کہ انسان بھی شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو انسان لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مجبور کر رہے ہوتے ہیں، اکسا رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کے واٹس ایپ لے لیں، فیس بک لے لیں، اس میں آنے والی اپنی دوسری لے لیں، اور بے شمار جو سوشل میڈیا اس کو لے لیں، یا اپنے ٹی وی وغیرہ لے لیں، اس کے چینل کے پروگرام لے لیں، ڈرامے لے لیں. ہر ایک جو چیز تیار کی جاتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک تھیم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد کو رکھ کے تیار کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کچھ پیغام دینے ہوتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کی کرنی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے نا، دھیان سے ان چیزوں کو جو ہے وہ لیجیے گا. اب کوئی بھی چیز ایسے نہیں بنی ہوتی. بچوں کے لیے جو کارٹون بنتے ہیں ان کا بھی ایک تھیم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. غیر محسوس طریقے سے جو ہے نا یہ لوگ لے جاتے ہیں. تو من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اور جن، ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے. یہ بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرتا ہے. اس کی موجودگی کا کہا کہ انسانوں کے ساتھ بھی جن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے؟ کہ ہاں، میں نے اس کو قابو میں کر لیا. من الجنۃ والناس، انسانوں میں وسوسہ کون ڈالنے والے ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو. اور لگتے یہ بڑے اچھے ہیں. ایک اور جو بڑی بات ہے نا، لگتے بڑے اچھے ہیں، لیکن ایسا پوائنٹ آپ کے ذہن میں چھوڑ جائیں گے نا کہ آپ کا ایمان جو ہے اس کو ہلا کے رکھ دیں گے. یہ شک پیدا کرتے ہیں، گناہوں پر اکساتے ہیں، وہ شیطان ہے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کی طرف پہ کام کرتا ہے، ہمارے بچوں کو دہریہ بنا رہا ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں ہے. معاشات کے ماہر جو کہیں اس دور میں سود کہتے ہیں، جو اس سود بغیر کام نہیں ہو سکتا. پھر اس کے پیچھے سودی شیئر ہیں، مارکیٹس ہیں، سودی بینک بیلنس ہیں. اپنے ملک کے ہم لے لیں، ہماری شرعی عدالت نے اس کو باقاعدہ آج سے 10 15 20 سال پہلے اس کو کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے، اور حکومت کو ٹائم دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے قانون سازی بھی کرے، باقی کام بھی کرے. انہوں نے اس کے خلاف اپیل کر دی، وہ اپیل نہیں سنی گئی مدت تک. اور پھر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں گئی، سپریم کورٹ نے دوبارہ پھر جو ہے وہ اس کو بھیج دی شرعی عدالت میں. پھر شرعی عدالت نے پھر کہا کہ یہ حرام ہے. تو اب جو 2000 ایک ٹائم دیا ان تک، لیکن یہ اس کے بعد پھر اپیل کروا دی گئی. تو یہ جو ہے نا، اور ملک ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے قائدین نے پہلے ہی تقریر میں جو اسٹیٹمنٹ بنا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کو سود کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اللہ کے رسول تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے نا. ہم مسلمان بنتے ہیں، اسلامی حکومت بنتی ہے. اس لیے جو زندگی جو ہمارا جو ہے صورتحال جو بنی ہوئی ہے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اس وجہ کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ. میڈیا میں موجودہ اسلام پر حملے کرنے والے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے، جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم، تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے. یعنی کہ میں نے کہا کہ ہڈن ایجنڈا ہے جو کہ پورا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے، جنوں اور ناس کے انوسوں سے اپنی پناہ میں رکھیں. ایک احمد حدیث ہے، کو بھی نام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تو پتہ ہے کہ آج رات میں پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں، بے مثل قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس. یعنی بہت مسلم ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، اور یہ خاص طور پہ کہا گیا. تو یہ کہ اس کو آپ پڑھنا مت بھولیے گا. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. من الجنتی، من الجنتی، جنوں میں سے، جنوں میں سے، والناسی، والناس، اور انسانوں میں سے. اور انسانوں میں سے. من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، من جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. جزاک اللہ خیر جی. الناس قرآن پاک کے آخر میں، کہ آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن پاک بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا ہے اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا صرف علاج ہے
اوز کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے گا۔ قل اعوذ یہ سورہ فلق جو ہے اس میں رب الفلق کہا گیا ہے، اور جو پناہ مانگی ہے اس سے بنا گیا من شر ما خلق، جو بھی چیزیں تو نے پیدا کی اس سے۔ پھر کیا ہے؟ غاسق اذا وقب، نفاثات فی العقد، حاسد اذا حسد، 3 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اور ہم سورہ الناس دیکھتے ہیں، اس میں جو پناہ مانگی ہے رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یعنی اللہ کے 3 صفات سے، رب کی، مالک کی اور الہ کی، بہت بڑی صفات ہے۔ اس سے جو اس کے ذریعے سے پناہ مانگی، کس سے؟ صرف ایک شر سے، من شر الوسواس الخناس، من شر یعنی اتنا خوفناک ہے، تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں، ان صورتوں کو پڑھتے رہیں اس ڈیلیبریشن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے شر سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، یعنی کہ ایک مرتبہ مغرب و عشاء کے مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے بھی۔ اور یہ ہم دیکھ لیں اپنی زندگی میں، دعا کریں کہ میں سورہ الناس اعوذ باللہ اکثر پڑھتا رہوں۔ پھر یہ کہ میں یہ بھی دیکھیں صاحب کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، کیوں پھنستا ہوں؟ بری صحبت کی وجہ سے، بری چیزوں کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے۔ پھر یہ کہ میں جب پلان کروں شیطان سے بچنے، حملے سے بچنے کا، اپنے دوستوں میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، اور اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ شیطان حملے کس طریقے سے کرتا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ اس کو آپ سکپ کریں گے ٹائم کی اپنی جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے، اور آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور آگے ہمارا گرامر کا پورشن ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو ہم کرتے ہیں۔